बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे दोबारा तहरीक इल्तिफा पढ़ने की ज़रूरत है जनाब सेक्रेटरी साहब, या नहीं? आप बहस शुरू करें इसमें। बहस शुरू करें। जनाब वाला, एक आपको शायद तारीख़ में भी आपने कभी पढ़ा होगा कि द लॉस्ट सिटी ऑफ गोल्ड, एल डोराडो, अगर कभी नहीं है तो मैंने उस पर एक दो आर्टिकल्स भी लिखे हैं, उस पर काफ़ी फिल्में भी बनी हैं, नावल भी बनी हैं। द लॉस्ट सिटी ऑफ गोल्ड यानी सोने का गुमगुश्ता शहर, 16वीं 14वीं और 15वीं सदी में जो स्पेनिश फ़ातहीन थे या बाकी उस वक्त के इस्तेसाली तबकात थे, उन सब को किसी ने कहा कि जी अमेरिकाज़ में या लातिन अमेरिका में एक जगह है, वहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ सोना है। वहाँ के लोग इबादत सोने के बर्तनों में करते हैं, खाना सोने के बर्तनों में खाते हैं, और अपनी इबादत गाहों में उनके मंदिर और मूर्तियाँ सारी जो हैं वो सोने में हैं। वो अपने बादशाहों को, अमीरों को, मोतबरों को, मलिकों को, टकरियों को वो सोने पहनाते हैं। तो वो शहर ही सोना है। लिहाजा किसी न किसी तरीके से सोने के उस शहर को जाके दरियाफ्त किया जाए और उसको कब्ज़ा किया जाए। तो जनाब वाला, कश्तियों की कश्तियाँ स्पेनिश चोर, डाकू और फातहीन से भर के जो हैं अमेरिकाज़ की तरफ चले गए। उस वक्त अमेज़न के जंगलों में ना तो मलेरिया था, ना खसरा था, ना तपदिक था, ना किसी और तरह की बीमारियां थी। वो बड़े अपनी दुनिया में गुमसुम थे, रह रहे थे। लेकिन यहाँ पे टेक्नोलॉजी आ गई थी, लोगों ने कश्ती ईजाद कर लिया था, लोगों ने छोटे मोटे जो हैं वो और जो हैं आलात ईजाद कर लिए थे। जब ये वहाँ पर पहुँचे तो इनके जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से, जनाब वाला इधर कोई लगता है कोई, मैं ऑर्डर इन द हाउस। तो जनाब वाला, ये जब फातहीन वहाँ पे चोर इस्तेसाली वहाँ पे जब अमेज़न के जंगलों के पास पहुँचे तो फिर वो अपने साथ की सारी बीमारियाँ ले गए। और तकरीबन अमेरिकन रिसर्चर्स, राइटर्स, स्कॉलर्स लिखते हैं कि वहाँ की जो 100% आबादी में से 90% आबादी 80 साल के दौरान में सिर्फ इन बीमारियों की वजह से अमवात का शिकार हुआ। ये फातहीन घर घर, गली गली, जंगल, मैदान ढूंढते रहे, लेकिन उनको सोने का वो शहर नहीं मिला। और ये सोने का शहर आज तक किसी को भी नहीं मिला। ये सोने का शहर असल में यहाँ है, चागी में, रेकोदिक में। उस वक्त फातहीन गलत तरफ से निकल गए थे। लेकिन आज 400 साल गुजरने के बाद उन कौमों ने, उन फातहीन की जंगी जनून, कब्जागिरी, सोने के लालच, दौलत के लालच की वजह से वो तबाही और बर्बादी हुई। अंका उस वक्त जो बहुत बड़ा एक एम्पायर था वो सारा ख़त्म हो गया। आज पूरी दुनिया की नज़रें बलोचिस्तान के सोने, चांदी, तेल और गैस पे लगी हुई हैं। 70 साल गुजर गए, तमाम मादनी वसाइल के बावजूद पानी के पीने के, साफ पीने के पानी को तरसते हैं। गांव और देहातों में रहने वाले लोग अपनी जगह, शहर में, क्वेटा शहर की 80% आबादी पानी खरीद के पीती है, खरीद के पीते हैं। और यह खरीदा हुआ पानी इस वक्त उसको देखा जाए, जनाब वाला, अद्वियात की कीमत से भी ज्यादा महंगी है। गाहों को तो छोड़ें, चागी को छोड़ें, लसबेला को छोड़ें, खरान को छोड़ें, मूसाखेल को छोड़ें, बुलेदा और जामरान और मकरान को छोड़ें, वहां तो लोग तसव्वुर भी नहीं कर सकते, अभी तक कुएं का पानी पीते हैं। कहने का मकसद यह है कि जनाब वाला, दुनिया में जहां पर भी सोना, चांदी, दौलत होता है, वहां पर पूरी दुनिया की नजरें लगी होती हैं। अगर वहां के हुक्मरान, वहां के आकिमीन, वहां के हुकूमत और वहां के इदारे, इंस्टीट्यूशंस, उनको यह पता ना हो कि हम कितने अमीर तरीन मुल्क के नुमाइंदे हैं, तो जनाब वाला उनके साथ यही होता है जो अंका एम्पायर के साथ हुआ, जो लातिन अमेरिका के, जो अमेज़न में रहने वाले जंगल वालों के साथ हुआ। उनकी नस्लें तबाह हो गई, उनके घरबार तबाह हो गई, उनके कल्चर तबाह हुआ, और वहां पर उनको कुछ भी नहीं मिला। आज 1993 में, 1993 में जब बलोचिस्तान में एक निगरान हुकूमत कायम थी, जनरल रहीमुद्दीन, गवर्नर रहीमुद्दीन, ब्रिगेडियर रहीमुद्दीन दुरानी साहब उस वक्त गवर्नर थे। एक तो अफसोस है कि सरकार वाले कुछ सुनते ही नहीं है। और जनाब वाला, एक तो आपकी रूलिंग आपने दी थी कि कोई आएंगे हुकूमती अराकीन, ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में हम समझे थे कि सोने चांदी और बलूचिस्तान की दौलत की बात है, तो जो आए भी उनकी भी दिलचस्पी बहुत कम नजर आती है। तो जनाब स्पीकर, ये जो 1993 में ब्रिगेडियर गवर्नर जो अपने रहीम दुरानी साहब थे, नसीर मेंगल साहब उस वक्त निगरान वजीर आला बने। 10 या 15 जुलाई 1993 में अता जाफर साहब
BGA کے چیئرمین بنا دیے گئے اچانک. 10 سے 15 دنوں کے دوران وہاں پر ریکو دک کے حوالے سے BHP نام کی ایک بہت بڑی کمپنی جو دنیا میں سونے چاندی اور تانبے کے حوالے سے اپنا بہت ہی ایک معرفت رکھتے ہیں, بہت پیسے والی ہے, ان کی ساتھ اتنی دولت ہے کہ پاکستان جیسے 8-10 ممالک کو ایک جا کریں ان کمپنیوں کی دولت بھی پاکستان سے زیادہ ہے. تو BHP یہاں پہ آئی, نہ یہاں پہ کوئی اسمبلی تھی, نہ یہاں پہ منتخب نمائندے تھے, نہ یہاں پر ایک بہت ہی سنجیدہ, باکردار اور باحمل, باصلاحیت بیوروکریسی تھی. معذرت کے ساتھ اگر اس وقت کی بیوروکریسی میں سے کوئی ابھی ادھر ہے تو جناب والا وہ اتنا بڑا سا تحریر اٹھا کے لے آئے جس کی انگریزی ہمارے بہت سے بیوروکریٹس پڑھ بھی نہیں سکتے تھے, وہ یہاں پر لے آئے. 10 دن کے اندر عطا جعفر صاحب فائل ہاتھ میں اٹھائے, خود دفتر میں دفتر جاتے گئے اور اس کو کہ جی یہ ہم نے فائل دستخط کرنی ہے کہ دنیا کی بہت بڑی کمپنی آ رہی ہے جو BDA کے ساتھ ایک جوائنٹ وینچر کرنا چاہتی ہے, سونے اور چاندی اور تانبے کی دریافت کریں گے اور پھر اس کے بعد بہت بڑی مائننگ ہوگی. کو کہ BGA بلوچستان ڈیولپمنٹ اتھارٹی جب بنی تھی 1970 میں, BDA کو خود یہ اختیار نہیں تھا کہ کسی انٹرنیشنل کمپنی کے ساتھ جوائنٹ وینچر کرے. پاکستان میں کانسٹیٹیوشنلی, لیگلی یہ کسی کے پاس یہ رائٹ ہی نہیں تھا کہ آپ کسی کے ساتھ بیٹھ کر جو ہیں وہ ایک فورن کمپنی کے ساتھ بیٹھ کے آپ کے ایک انٹیٹی وہ جوائنٹ وینچر کرے. حکومت کر سکتی تھی لیکن BDA ایز این انٹیٹی انہوں نے جناب والا ایک جوائنٹ وینچر کا معاہدہ 29 جولائی 1993 کو کیا. کس جگہ کے لیے؟ ریکو دک کے لیے. اور ریکو دک کیا ہے؟ یہ میگمیٹک آرک جس کو کہتے ہیں, ٹائٹان کا میگمیٹک آرک, یہ بہت سے بر اعظموں سے گزر کے آتا ہے اور یہ بلوچستان اور افغانستان میں جب داخل ہوتا ہے ایران میں تو اس میں سب سے زیادہ سونے چاندی اور تانبے کے ذخائر اور ڈپازٹ یہاں پہ ہیں, اور بھی کافی ریئر ارتھ منرلز اس علاقے میں ہیں. تو جناب والا جب یہ معاہدہ سائن ہوا, معاہدے کی دستخط کے بعد کوئی میرے خیال میں سپتمبر 1993 میں 2 مہینے کے بعد ہوتا کیا ہے, یہ بلوچستان کی تاریخ کا بلکہ دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا گولڈ, کاپر گولڈ کا اسکینڈل اگر کہہ سکتے ہیں تو کہا جا سکتا ہے. سپتمبر 1993 میں بلوچستان کا ایک اس وقت کا رول ہوا کرتا تھا BMR, بلوچستان مائننگ کنسیشن رولز 1970. اس میں جناب والا 13 ترامیم کی گئی. 13 ترامیم کی گئی. اس BHP کو 13,000 ایکڑ کے قریب علاقہ جو ہے سونے اور چاندی کی دریافت کے لیے. اور یہ میرے پاس ایک کاپی 1970 کے رول کی ہے جس میں وہ خود بیٹھتے تھے یہاں پہ بلوچستان میں آ کے, وہ خود انہوں نے بیٹھ کر جناب والا ترامیمز کی کہ ان کو کس طرح کا کنسیشن چاہیے, NOC چاہیے, ایڈمنسٹریٹو سپورٹ چاہیے, 10 کے قریب ان کو لائسنس, پروسپیکٹنگ لائسنس چاہیے, ان کے علاوہ جناب والا ان کو جو ہے بڑے جتنے بھی کنسیشنز چاہیے. اور تو چھوڑیں BHP جس طرح میں نے کہا مال اور دولت میں پاکستان جیسے 7 ممالک کو ایک جا کی جائے اس سے زیادہ دولت رکھتا ہے, 35 لاکھ روپے معاف کروانے کے لیے بھی اس میں ترامیم ڈال دی گئی. شرم کا مقام ہے. 13 ترامیم جو ہیں BMR بلوچستان مائننگ کنسیشن رولز میں 1970 کے صرف اور صرف BHP کو سپورٹ دینے کے لیے کی گئی. اس کے علاوہ جناب والا جب 2000 کے قریب, جو 2000 میں جب ہم نئے صدی میں داخل ہو رہے تھے تو اس وقت دوبارہ سے انہوں نے کچھ کوشش کی کہ کچھ ڈسکوریاں کی لیکن انہوں نے نہیں کیا. ان کو پتا تھا کہ میں ایسے قوم ہمارے ہاتھ لگ گیا ہے جس کو نہ اپنی دولت سے محبت ہے, نہ جس کو اپنی زمین سے محبت ہے, نہ جس کو اپنے سونے چاندی سے محبت ہے, جس کو نہ اپنے بچوں کے مستقبل سے محبت ہے. ان کو محبت ہے 2-4 روپے سے محبت ہے. ہم نے 2-4 روپے دے کے ان سے اتنی مراحت حاصل کر لی تو انہوں نے کیا کیا جناب والا, اتنی پاورفل کمپنی تھی کہ وہ گئے, انہوں نے پاکستان میں نیشنل لیول پر پاکستان کا جو مائننگ پالیسی ہے ایک نئی نیشنل منرل پالیسی انہوں نے اسلام آباد کی سطح پر ڈرافٹ کروایا. اور اس کے بعد آ کے انہوں نے بلوچستان کی حکومت کو کہا جناب والا ہم نے نیا جو ہے نیشنل منرل پالیسی بنی ہے 2000 میں, تو لہذا حکومت بلوچستان بھی اپنی منرل پالیسیز کو جو ہے اپ ڈیٹ کرے یا اپنی پالیسیاں نہیں بنائیں. تو کیا ہوتا ہے جناب والا, ایک کمپنی ہے جس کو کہتے ہیں ریاب بارکر جلٹ فرم, جو پوری دنیا میں لیگل, کانسٹیٹیوشنل, ڈرافٹنگ کے حوالے سے سروسز پرووائڈ کرتا ہے. ان کے فرمز لاہور میں بھی ایک ان کی برانچ ہے, پوری دنیا میں ہے. تو جناب والا یہ BHP والے جا کے
اس کمپنی کو آئر کرتے ہیں. حکومت بلوچستان کے پاس آتے ہیں, کہتا ہے ہم نے تو رول اپڈیٹ کرنا ہے لیکن ہمارے پاس لوگ نہیں ہیں, ہمیں پتہ نہیں ہے لا ہوتا کیا ہے, لیگل ایشوز ہوتے کیا ہیں, ڈرافٹنگ ہوتا کیا ہے. اور آپ کو یاد ہوگا میں نے آج سے 6 مہینے پہلے یہاں پر بات کی تھی کہ بلوچستان کی اپنی نیچرل ریسورس پالیسی نہیں ہے, اور یہ بھی خدا کا شکر ہے ہماری 6 مہینے پہلے کی سپیچ کے بعد حکومت بلوچستان نے کچھ پیش رفت کی ہے, گو کہ میں نے ابھی تک پڑھا نہیں ہے, ڈرافٹ آیا ہوا ہے, کب اسمبلی میں آئے گا. اسی طرح کی صورتحال تھی جناب والا, اگر 15-20 سال سے کسی کے پاس پالیسی نہ ہو تو انہوں نے آ کے حکومت بلوچستان کو کہا, تو بلوچستان میں کچھ ہمارے جتنے بھی بیوروکریٹس تھے انہوں نے کہا جی پھر آپ ہمیں اس سلسلے میں کیا مدد کر سکتے ہیں. انہوں نے کہا ہم آپ کی مدد کریں گے, ہم آپ کو ایک فرم ہے وہ لا کے دے دیں گے, اس کا فیس ہمارے اوپر, وہ آپ کے لیے جو ہے بلوچستان مائننگ رول 2000 بنا دے گا. جو جا کے 2002 میں بلوچستان مائننگ رول بنا, ریا بارکر جلج فرم یا ریا لا فرم کے نام سے انہوں نے کیے سپورٹ. آج بھی جائیں لا ڈپارٹمنٹ میں یا مائنز ڈپارٹمنٹ میں, جو BMR بنی ہے جام صاحب, بلوچستان مائننگ رول 2002 یہ انہوں نے بنایا. ان کو اسپیشلی بیرکس والے, BHP والے, بعد میں جو TCC بنی, یہ اٹھا کے لے آئے تھے, اور اس کا ذکر ایون انٹرنیشنل جو ٹریبونلز آربیٹری کیسز میں تھا اس میں بھی اس کا ذکر آیا ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے جب یہ ساری چیزیں ہو رہی تو بلوچستان میں کچھ سنجیدہ لوگ ہیں, مولوی مولانا عبدالحق صاحب خدا ان کو جنت نصیب کرے, بلوچستان میں اور بھی بہت سے وطن دوست, بلوچستان کی محبت, زمین و مٹی سے دوستی رکھنے والے لوگ تھے. وہ 2006 میں بلوچستان ہائی کورٹ میں گئے. وہ بلوچستان ہائی کورٹ میں گئے کہ جناب والا یہ جو سارا ڈرامہ ہو رہا ہے گزشتہ 6-7 سالوں سے 8 سالوں سے, یہ بڑا فشی ہے, بڑا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ مشکوک انداز کی جو ہے یہاں پہ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں. یہ بلوچستان کے سونا, تانبے اور چاندی کے بڑے ذخائر ان کو دے دیے گئے ہیں. یہ جوائنٹ وینچر کسی کو دکھایا نہیں گیا. اور میں آج اس فورم پہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ٹرانسپیرنسی کا یہ عالم ہے کہ یہ ہماری پیچھے لائبریری ہے, وہاں پر بھی ابھی تک اس جوائنٹ وینچر کی, جس کو CHEJVA چواجا چاغی ال ایکسپلوریشن جوائنٹ وینچر ایگریمنٹ کہا جاتا ہے, 1993 میں سائن ہوا ہے جولائی میں, اس کی کاپی میں نے آج تک نہیں دیکھی. بلوچستان کا کوئی کاغذ میری آنکھوں سے اوجل نہیں رہتا, لیکن میں نے کتنی کوششیں کی ہیں, آج تک جو اوریجنل ایگریمنٹ ہے, جو ڈرافٹ ہے, جو ایگریمنٹ بعد میں ڈرافٹ ایگریمنٹ بنا تھا, اس کی کاپی آج تک ہمیں بھی نظر نہ آئی کہ اس میں ہے کیا. پھر جب 2006 میں ہائی کورٹ نے جو ہے اس کیس کو, بلوچستان کے کیس کو جو ہے اپنا یہاں پر خارج کر دیا, تو انہی دوستوں میں سے مولانا عبدالحق صاحب سمیت کافی لوگوں نے جا کر سپریم کورٹ میں اس کو چیلنج کیا کہ جناب والا یہ تو بہت بڑی زیادتی ہوئی ہے. بلوچستان ہائی کورٹ نے جو ہے اس کو ویلیڈیٹ قرار دیا ہے, انہوں نے کہا کہ یہ بالکل صحیح ہے, یہ قانون اور آئین کے مطابق ہے, لہذا یہ سپریم کورٹ میں چلے گئے. جب سپریم کورٹ میں گئے تو یہ 2009-10 کے بعد شروع میں تو یہ سپریم کورٹ نے ایک اسٹے آرڈر دیا کہ بیرک گولڈ جو ہے وہ اس بعد میں جب 2002 میں آیا, پرٹیکولرلی اس چواجا جس کو کہتے ہیں چاغی ال ایکسپلوریشن جوائنٹ وینچر ایگریمنٹ, اس میں کافی جو ترامیم کی گئی, ایڈنڈمز بنائے گئے, 2-3 مزید ایڈنڈمز مین ترامیم, اور وہ کیا کہتے ہیں اس کو اضافی جو ہے ایڈیشنل جو ہے اضافی جو وہ لگا دیے گئے, اس میں قوانین لگا دیے گئے. اور ان ایڈنڈمز کے تحت انہوں نے کیا کیا, نویشن ایک مطلب پورے ایگریمنٹ کو چینج کر دیا. BHP سے یہ ساری چیزیں انہوں نے منکور کوئی کمپنی بنا لی, پھر اس کے بعد ایک اور کمپنی لائی, 3-4 کمپنیوں کے بعد بالآخر جو انٹافاگوستا ہے, بیرک گولڈز ہے, انہوں نے مل کر جو ہے TCS بنائی پاکستان میں. وہ اس لیے بنائی کہ ان کو پتا تھا کہ جو چاغی ال ایکسپلوریشن جوائنٹ وینچر ایگریمنٹ میں سب سے بڑا فلا یہ تھا کہ حکومت بلوچستان 1993 میں کسی فورن کمپنی کے ساتھ معاہدہ نہیں کر سکتی تھی. تو انہوں نے کیا کیا, ان ساری چیزوں کے ایڈنڈم بنا دیے, 2-3-4-5 ساری تفصیلات میرے پاس ہیں, وقت کی کمی ہے. وہ ایڈنڈمز کے ذریعے سے انہوں نے یہ سارا رستہ ہموار کیا, اور پاکستان میں TCC پاکستان, TCCP, پہلے TCC آسٹریلیا بنایا, وہ جب دیکھا انہوں نے کام نہیں آ رہا تو TCCP بنا کے پاکستان میں اس کو رجسٹریشن کروائی. اور TCCP کو جو ہے یہ سارے جو ہیں یہ جو پورا معاہدہ ہے, یعنی آپ اندازہ کریں کہ اس معاہدے کو پورا BHP سے لے کر دوبارہ موڑ دیا گیا TCC کی طرف کہ جی یہ معاہدہ اب TCC کی طرف سے. اور یہ وہی وقت ہے, اب مجھے پتہ نہیں اس میں کیا اس کے امپلیکیشنز ہوئے یا نہیں ہوئے, ہم حکومت تک ہماری رسائی نہیں ہے. ظہور صاحب ابھی گئے تھے اسلام آباد میں, انہوں نے کوئی میٹنگ کی ہے لا ایکسپرٹس کے ساتھ.
جب یہ سارا معاملہ 2009 تک بی جی اے کے پاس تھا. 2009 کے بعد ایک چھوٹے سے لیٹر کے ذریعے سے کیبنٹ کا ایک فیصلہ ہوا ہے, یہ تمام معاملات بی ڈی اے سے لے کر مائنز اور منرل ڈپارٹمنٹس کو دے دیے گئے. اب یہ کیوں ہوئے؟ آیا وہ ریکارڈ کہاں پہ ہیں؟ وہ سارے منٹس کہاں پہ ہیں؟ وہ سارے دستاویزات کہاں پہ ہیں جو بی جی اے نے 1993 سے پروسیس کیا 2009 تک؟ اور اگر 2009 کے بعد یہ ٹرانزیشن ہوئی ہے, آپ نے بی جی اے سے یہ سارے اختیارات منرلز اینڈ مائنز ڈپارٹمنٹ کو دیے, یہ کہاں گئے؟ تاریخ کے سب سے اہم دستاویز ہیں جو اگر آپ نے مستقبل میں پاکستانی عدالت میں لڑنی ہے کیس, بیرونی دنیا میں اگر آپ نے اپنا کیس لڑنا ہے, ایون اگر بلوچستان کے لوگوں کو آپ نے مطمئن کروانا ہے, بلوچستان کے جتنے کلپرٹس ہیں, مجرم ہیں اس کیس میں شامل ہیں, ان سب کی تو دستاویزات اور دستخط اس میں ہیں. وہ ہمیں نہیں مل رہے, وہ پتہ نہیں مائنز اینڈ منرل ڈپارٹمنٹ والوں کے پاس نہیں ہے, بی ڈی اے والوں کے پاس نہیں ہے. تو آپ کیسے ثابت کر سکتے ہیں کہ یہ سارا ایگریمنٹ اور یہ سارا پروسیس فلا ہے؟ تو میرے خیال میں اس ایوان میں جام صاحب بیٹھے ہوئے ہیں کہ آپ کم از کم یہ انشور کریں کہ ہم تمام ممبران کو جو بلوچستان کے مستقبل کے حوالے سے ہم یہاں پہ بحث کر رہے ہیں, ہمیں ان تمام دستاویزات پر جو ہے دسترس حاصل ہونی چاہیے اور ان کی کاپیاں جو ہے اس اسمبلی میں, اس لائبریری میں ان کا سیٹ آنا چاہیے. یہ دنیا کے اندر ہے ٹرانسپیرنسی, ایکسٹریکٹیو انڈسٹریز ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل جو 2016 میں بنی ہے. پوری دنیا کے دستاویز, آپ مجھے جو غریب سے غریب تر ملک ہے اس میں اگر کوئی معاہدہ ہوا ہے $1,00,000 تک کا, وہ بھی میں آپ کو اس کے تمام تصویرات آج 2 گھنٹے میں نکال کے دے سکتا ہوں. لیکن بلوچستان میں $207 بلین کے معاہدہ ہوا ہے, اس کی تفصیلات اس اسمبلی کے کسی ایوان کے ممبر کے پاس بھی نہیں ہے. یہ ٹرانسپیرنسی کا عالم ہے, یہ شفافیت کا عالم ہے. تو جناب والا, اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جب کورٹ میں کیس چلا جاتا ہے تو ٹی سی سی یہ کہتی ہے کہ جی میں نے کچھ دریافت کر لیا ہے. وہ اس ڈر سے کہ کہیں مجھ سے یہ علاقہ نہ چھینا جائے, وہ کہتے ہیں کہ جناب والا ہم 10 لائسنسوں میں سے 8 لائسنس واپس کرتے ہیں, ہمیں 2 لائسنس دے, EL5 ایکسپلورنگ لائسنس 5 ہمارے پاس رکھ لیں. جو باقی پروسپیکٹنگ لائسنس تھے 10 کے قریب وہ انہوں نے واپس کر دیے, اور ان کے مطابق کہ جناب والا تقریباً اس وقت 2,10,000 ٹنز آف پیور کاپر اور 8,000 کلوگرام سونا جو ہے وہ نکل سکتا ہے. ان کے جو 2 لائسنس تھے ان کے علاقے میں سے انہوں نے کہا ہے کہ یہ ہم نے دریافت کیا ہے, اس میں اتنا پوٹینشل ہے. لیکن اس کے ساتھ وہ کیا کہتے ہیں, جو جتنی اسٹڈیز ہوئی ہیں, کیونکہ یہ صرف بی ایچ پی نے نہیں کیا, دیز آر نون ریسورسز. آج کل دنیا ٹیکنالوجیکلی بہت ایڈوانس ہے. سوسائٹی آف جیولوجسٹ نے 2008 میں اپنی ایک رپورٹ میں کہا ہے کہ جو ٹی سی سی نے رپورٹ فیزیبلٹی جمع کی ہے اس نے انہوں نے انڈر اسٹیمیٹ کیا ہے. جو ریسورسز ہیں بلوچستان کے وہ انہوں نے انڈر اسٹیمیٹ کیے ہیں, 35% کاپر میں اور 25% گولڈ میں. یعنی اگر وہ صحیح طریقے سے ڈالتے تو اور بھی امکان تھا کہ اس کے ریسورسز زیادہ ہوتے. اب جناب والا کیا ہوتا ہے کہ جب سپریم کورٹ میں کیس چل رہا ہے, ٹی سی سی بھی پہنچ جاتی ہے, ٹی سی سی سپریم کورٹ سے استدعا کرتی ہے کہ جی آپ ایسا کریں کہ آپ ہمیں بلوچستان حکومت کو کہیں کہ ہم نے مائننگ کے لیے لائسنس کے لیے درخواستیں دی ہیں, ہماری درخواستیں سن لیں. سپریم کورٹ نے ان کو اسٹے آرڈر دیا. گو کہ یہ غلط تھا. جو لائسنس ان کو 2003 میں دیا گیا تھا 2004 میں, وہ 2011 میں منسوخ ختم ہو گیا تھا. اس کو 2 دفعہ اس کی ویلیڈیشن ہو سکتی تھی 5 سال کی. بالخصوص جام صاحب آپ کی نوٹس کے لیے, وہ دونوں لائسنسوں کا میعاد 2010 اور 11 میں ختم ہو چکا تھا. لیکن اس کے باوجود سپریم کورٹ نے اسٹے آرڈر دیا. وہ یہاں پر لائسنس کے لیے آئے. سب سے پہلے وہ مائنز اور منرل ڈپارٹمنٹ گئے. مائنز اینڈ منرل ڈپارٹمنٹس میں جو کمیٹی بنی تھی, مائنز اینڈ منرل کی ایگزیکٹو کمیٹی لائسنسنگ کے حوالے سے, انہوں نے ان کی درخواست مسترد کر دی. پھر اس کے بعد وہ سیکٹری مائنز اینڈ منرل کے پاس چلے گئے, انہوں نے بھی ان کی یہ درخواست مسترد کر دی. اس کے بعد جب کیس سپریم کورٹ میں چلا 2013 میں, لینڈ مارک ڈیسیجن جس کو کہتے ہیں, کہ بہت ہی اہم فیصلہ سپریم کورٹ کا آیا کہ جناب والا یہ جتنا بھی معاہدہ ہوا ہے یہ غلط ہوا ہے. اب سپریم کورٹ نے کن گراؤنڈز کے اوپر جناب والا اس معاہدے کو غلط قرار دیا؟ یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے اس اسمبلی کے لیے, اس فورم کے لیے. ہم میں سے کافی لوگوں کو میڈیا کا سامنا کرنا پڑتا ہے, پبلک کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ہم بلوچستان کے ریپرزنٹیٹیو میں کسی سیمینار اور فورم میں جاتے ہیں, ہمیں اپنی مال اور دولت کے حوالے سے ہونے والے فیصلوں کا اگر پتہ نہ ہو, یہ ہمارے لیے شرم کی بات ہے. تو جناب والا یہ فیصلہ جو سپریم کورٹ کا ہوا تھا اس کی کاپی میرے پاس پڑی ہوئی ہے. سپریم کورٹ نے کچھ اہم گراؤنڈز پہ اس کو پبلک پالیسی
اور پرٹیکولرلی ایک اور آرڈر ہے جس میں انہوں نے بالخصوص اس کو مسترد کر دیا، وہ یہ تھا کہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے، میں آپ کو صرف سن کے پڑھتا ہوں، آخری اس کا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ چاغی کے پہاڑوں پر تحقیق کے لیے کیا جانا والا مشترکہ اتفاقی معاہدہ، جو میں کہہ رہا تھا، چاغی ہل ایکسپلوریشن جوائنٹ وینچر ایگریمنٹ، معاہدہ مورخہ 23/7/1993 کو معدنی ترقیاتی قانون مجریہ 1948، قواعد رعایت قانونی مجریہ 1970، قانون معاہدہ جات مجریہ 1872، قانون انتقال جائیداد 1882 وغیرہ کی شکات کے برخلاف تحریر کردہ قرار دیا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ بھی باطل قرار دیا جاتا ہے، لہذا اس کو غیر قانونی، باطل اور غیر ثابت شدہ قرار دیا جاتا ہے۔ اب یہ جو اردو میں باطل، یہ 2-3 اور جملے جو اس میں کہے گئے ہیں، غیر ثابت اور غیر قانونی، یہ ان چیزوں کے ساتھ ایڈیشن ہے۔ وہ کیا ہیں؟ سپریم کورٹ نے بالخصوص 2 چیزیں، کیونکہ جو میں انٹرنیشنل لا کا بھی اسٹوڈنٹ ہوں، کانسٹیٹیوشنل ایشوز کا بھی، 2 بڑی اہم چیزیں ہیں جو وہاں پر سپریم کورٹ نے جو ہے ان کا حوالہ دیا اور ان پہ بات بھی کی۔ مجھے یاد ہے یہ اسی دوران میں، اور پرٹیکولرلی وہ یہ ہے کہ انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ فار دا یونیفیکیشن آف پرائیویٹ لا، اس کا جناب والا ایک اسپیشل آرٹیکل ہے جس کے تحت یہ قرار دیا گیا ہے کہ کسی بھی جگہ پر اگر کوئی بیرونی کمپنی ایک علاقے میں جاتی ہے، اگر اس علاقے کی حکومت کے پاس، وہاں اس کے اداروں کے پاس، وہاں وہ کیپیسٹی نہیں ہوتی، وہ صلاحیت نہیں ہوتی کہ وہ کوئی معاہدہ کر سکیں، پڑھ سکیں یا معاہدہ بنا سکیں، یا معاہدے کو اپنے مفادات کے تحت، اپنے عوام کے مفادات کے تحت ڈرافٹ نہ کر سکیں، تو ایسے معاہدات کی بین الاقوامی سطح پر کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ اس کو قانونی چوری کہتے ہیں، اور اس کے لیے دنیا میں بہت بڑے 2-3 بڑے لاز ہیں۔ اس کے علاوہ پرٹیکولرلی ایک یہ نیو یارک کنونشن ہے۔ نیو یارک کنونشن میں ایک جگہ کلیئرلی کہا گیا، اس کا آرٹیکل 5 ہے کہ آپ کسی قوم کے اوپر، مظلوم محکوم قوم جس طرح ہم ہیں، گو کہ ہمارے کچھ باہمت یا بے ہمت بیوروکریٹس کی وجہ سے ہماری مال و دولت پہ اتنا بڑا قدغن لگا ہے، تو آپ ان 2 انٹرنیشنل لاز کی